अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। मस्जिद गुलशन फारूक के इमाम साहब फरमाते हैं कि मक्का से ज़्यादा मदीना मुतबर्रिक है, क्योंकि मदीना में नबी खुद मौजूद हैं, जबकि मक्का में अल्लाह मौजूद नहीं। देखो, मदीना में वो जगह जहां पैगंबर दफन है, उस जगह के बारे में तो तकरीबन उम्मत का इजमा है कि पूरी रूए ज़मीन में सबसे अफजल वो जगह है। लेकिन पूरा शहर मदीना शहर मक्का से अफजल है, इसके बारे में जुमहूर की राय यही है कि शहर मदीना शहर मक्का से अफजल है। आप कह सकते हैं ये क्या बात हुई कि नबी जिस जगह दफन है वो जगह मक्का से भी अफजल है, तो मक्का में तो अल्लाह का घर है। तो भाई अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद थोड़ी है वहां पे, ठीक है ना। अल्लाह तो अर्श पर है, जैसे कि उसकी शान है, उसकी भी कैफियत हम नहीं जानते। तो अल्लाह का घर है ना, तो नबी की ताजीम, नबी की हैसियत हमारी नजर में बैतुल्लाह से ज्यादा है। नबी की जो हैसियत है ना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग फिर यहाँ कहते हैं ये भी शिरक है। एक तो लोगों को शिरक और तौहीद का कख भी पता नहीं है। हर आदमी बैठा हुआ यूट्यूब पे शिरक और कुफर के फतवे लगा रहा है। देखो, अल्लाह का जो घर है ना बैतुल्लाह, उसको जो हमें सजदा करने का हुक्म है, इसलिए नहीं कि वो अल्लाह है, बल्कि अल्लाह कहते हैं मेरी मर्जी में किसी भी जगह को जिहत बना दूं कि इस तरफ सजदा करो, मैं मान लूंगा मुझे कर रहे हो। तभी पहले बैतुल मक़दस की तरफ अल्लाह ने हुक्म दिया था वहां सजदा करो, फिर अल्लाह ने कहा आप यहां करो। तो मुशरिकीन ने कहा ये क्या, पहले वहां वहां, अल्लाह ने कहा भाई मेरी मर्जी से जहां मर्जी करूं। समझ में आ रही है बात? मेरी मर्जी जहां मैं हुक्म दूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया कि जब अल्लाह को सजदा करना होगा तो कहां रुख करके करना है सजदा? बैतुल्लाह की तरफ रुख करके। बाकी बैतुल्लाह की फजीलत इसलिए कि वो अल्लाह का घर है, तो पैगंबर की फजीलत इसलिए कि वो अल्लाह के नबी हैं। तो घर की फजीलत नबी की फजीलत से ज्यादा नहीं होती है। देखो, आपका एक अपना घर है और एक आपका अपना बेटा है। बिल्डोजर आया घर गिराने के लिए और बेटे को मारने के लिए, कोई डाकू आया, कहा या तो घर बचा ले या बेटा बचा ले, तो आप किसकी कुर्बानी दोगे? अब बोलोगे घर गिरा दे भाई, बेटे की कुर्बानी नहीं दे सकता। तो अगर बैतुल्लाह हो और एक तरफ पैगंबर हो, दोनों को खतरा हो, तो जिसके दिल में भी जरा सी ईमान की रमक है वो पहले बचाने की किसको कोशिश करेगा? सैयदुल अंबिया को बचाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही है बात? क्यों भाई, बैतुल्लाह गिर गया, दोबारा तामीर हो सकता है। बैतुल्लाह तो कई दफा जंगों में जो बगावतें हुई हैं और गोलेबारी हुए हैं, उसमें बैतुल्लाह की दीवारें गिरती रही हैं, लेकिन दोबारा तामीर होती रही हैं। हजरत इब्राहिम साहब ने तो दोबारा से तामीर किया था। तो खुदा न ख्वास्ता बैतुल्लाह की फजीलत को कम करना मकसद नहीं है, लेकिन बताना यह कि ये जो लोग कहते हैं ना कि नबी को अगर बैतुल्लाह पे फजीलत दे दी तो शिर्क हो जाएगा। शिर्क जब होगा जब नबी को अल्लाह पे फजीलत देना शुरू कर दो आप, फिर ये कुफर हो जाएगा। तो नबी को अल्लाह पे कोई फजीलत नहीं दे रहा। तो जमहूर का अकीदा यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह दफन है वो जगह बैतुल्लाह से अफजल है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जब वो बैतुल्लाह से अफजल है तो फिर तवाफ उसका क्यों नहीं कर रहे? भाई तवाफ वहां किया जाएगा जहां अल्लाह इजाजत देगा। तो नबी का तवाफ इसलिए नहीं कि तो शिर्क का जरिया है ना, क्योंकि लोग फिर ये समझेंगे नबी हमें देते हैं, तो नबी थोड़ी देते हैं। जबकि बैतुल्लाह की चार दीवारी के बारे में कोई अकीदा नहीं रखता कि ये दीवारें हमें देती हैं। नबी तो एक इंसान है ना, तो वहां शिर्क का खतरा है, इसलिए वहां पाबंदी लगाई है। और बैतुल्लाह तो एक पत्थर है बेजान, वहां शिर्क का खतरा नहीं है। किसी को ये यकीन नहीं हो सकता कि ये बैतुल्लाह हमें देता है। भाई ये तो ईंटें हैं, तो सऊदी गवर्नमेंट ने लगाई हैं, इसके पर्दे हमेशा चेंज होते हैं, ठीक है ना। ये तो अल्लाह ने कह दिया, तो हम फिर, और अल्लाह ने ये क्यों किया? अल्लाह ने इसलिए किया कि हर मोहब्बत करने वाले को महबूब से मिलने का शौक होता है। महबूब के चौखट पे जाके भीख मांगना, उस पर फख्र करता है वो। तो अब अर्श पे तो हम जा नहीं सकते, तो अल्लाह ने कहा कि मेरे घर पे जिसने आना है तो वो लोकेशन क्या है, गूगल पे लिखोगे अल्लाह मियाँ का घर कहाँ है, गूगल बताएगा ये अल्लाह मियाँ का घर। तो जो मेरे दीवाने मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, मुझसे लिपट नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, वो मुल्तज़म की चादरों से लिपटेंगे तो मैं समझूंगा किससे लिपट रहे हैं, वो मुझसे लिपट के रो रहे हैं, तो मैं यही समझूंगा। तो इसलिए अल्लाह ने बैतुल्लाह को बनाया ताकि हम अल्लाह नबी से मोहब्बत का इजहार तो मस्जिद नबी में जाके करेंगे ना, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार कहाँ जाके करें भाई हम? तो अल्लाह से मोहब्बत के इजहार के लिए अल्लाह ने अपना घर बना दिया। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए वहां जाया करो, मुल्तज़म से लिपट के रोया करो, रुखसार रखा करो बैतुल्लाह की दीवारों पे। इससे बहुत अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है और अल्लाह को वहाँ ये अदाएं पसंद है। वहाँ जाके भी बस सेल्फी में लगा होता है हर वक्त ना, मुस्कुरा रहा होता है इस स्टाइल से, इस स्टाइल से। अजीब मुसीबत है यार। और कोई मशहूर आदमी जा रहा होगा ना मेरे जैसा, तो बजाय तवाफ में अल्लाह के साथ वहाँ रोएं, बैतुल्लाह की चादर से लिपटें, बोलेंगे वो मुफ्ती साहब देखा, वो देख मुफ्ती साहब जा रहे हैं, वो देख वो मुफ्ती साहब सलाम अलैकुम।
مجھے پھر وہاں بڑا غصہ آتا ہے یار کہ تم اللہ کو چھوڑ کر یہاں کس کی طرف لگے ہوئے ہو. مفتی صاحب کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے, مفتی صاحب کو بھی چاہیے ان لوگوں کو چھوڑ کے کدھر, یہ بہت بڑی جگہ ہے بھائی, اللہ نے اس کو کیا کہہ دیا ہے, میرا گھر ہے. او ہو کتنی بڑی فضیلت ہے یار. ہم پیغمبر کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا, میرے نبی ہیں, میرے نبی ہیں. ورنہ تو آپ محمد بن عبداللہ ہیں بھائی, قریشی ہاشمی ہیں, بس اس سے زیادہ کیا حیثیت ہے. لیکن اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ میرے پیغمبر ہیں, میرے قاصد ہیں, میرے سفیر ہیں, بس اب قصہ کیا ہو گیا, ختم. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی, اللہ کا اتنا کہہ دینا کہ یہ میرے نمائندے ہیں, تو نبی سے عشق کے لیے یہ لفظ کیا ہوگا, کافی ہوگا, بشرطے کہ دل میں اللہ کی محبت ہو. تو اسی طرح بھائی بیت اللہ کی تو دیواریں اینٹوں اور گارے کی بنی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں زیادہ پیسہ خرچ ہو گیا ہو, ہماری دیواریں سونے چاندی کی بنی ہوئی ہوں, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ہمارے گھر تو اندر سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, بیڈ روم ہوتا ہے, صوفے ہوتے ہیں, یہ کچن ہے. بیت اللہ کے اندر جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ وہ کپڑا لگتا ہے وہاں پہ, ایک چادر ڈلتی ہے ہر سال, وہ چینج ہو جاتی ہے, بیچ میں دھلتی رہتی ہے, تو ایک پرنالا سا لگا ہوا ہے, کیا خیال ہے اوپر, ٹھیک ہے نا, بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی گرتا ہے, تو کیا ہوا, ہم پاگل ہیں ہم 10-20 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں بھائی؟ لیکن اللہ میاں نے کیا بول دیا, بھائی یہ بے شک مٹی گارے کا ہے, یہ کپڑے کی چادریں ہیں, لیکن یہ کس کا گھر ہے, میرا گھر ہے. بس جس کے دل میں اللہ سے محبت ہوگی اس کے نظر میں یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے. بیت اللہ نام کیا ہے اس جگہ کا, اللہ کا گھر. بھائی اب تو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی جانا پڑے بھائی, اس کو صرف ایک نظر دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے. لوگ کہتے ہیں میں اپنے ماموں کا گھر دیکھ کر آیا ہوں, لوگ کہتے ہیں میں محمد بن سلمان کا بنگلہ میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں تو عظیم انسان ہے یار, تو کس کا بنگلہ دیکھ کے آ گیا بھائی, اس کا گھر دیکھ کر آیا. لوگ کہتے ہیں میں نے وائٹ ہاؤس میں صدر بش کا گھر دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں نا عظیم انسان ہے, تجھے گھسنے کس نے دے دیا تیرے جیسے غریب آدمی کو وہاں پہ. تو بھائی ہمیں جب اللہ کا گھر دیکھنے کو مل رہا ہے تو جتنا پیسہ خرچ ہو کم ہے. پھر صرف دیکھنے کو نہیں مل رہا, طواف بھی کرنے کو مل رہا ہے, اس کی چادروں سے لپٹنے کا بھی موقع مل رہا ہے, اور اس کی دیواروں سے رخسار لگانے کا بھی موقع مل رہا ہے, اس کی دیواروں کو چومنے کا بھی موقع مل رہا ہے. تو اس میں خدا کی قسم 25-30 لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, 25-30 لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, بشرطے کہ دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری ہو. وہ نہیں ہے جیسے کافروں کے دل میں نہیں ہوتی, تو وہ حیران ہوتے ہیں یار یہ مسلمان پاگل ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں اور جا کے طواف کر رہے ہیں, اور کتنے وہاں پر رش ہوتا ہے. اور بقرعید کے دنوں میں جب 3 دن طواف ہوتا ہے, جو اصل طواف ہے حج کا, اس میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, کیسے لوگ پس رہے ہوتے ہیں اس میں, اور 20-20 لاکھ روپے 15-15 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. تو جس کو یقین نہیں ہے بھائی اللہ کا گھر ہے, اس کے لیے تو یہ سب بے وقوف ہیں. اور جن کو یقین ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, تو ان کے لیے بھائی پوری 4 دیواری میں ایک اینٹ بھی رکھی ہوئی ہوتی نا, ایک اینٹ بھی, وہ بھی کافی تھی. خیر مسجد گل جنوانی کو فرماتے ہیں کہ مکہ سے مکہ کی ویلیو شہر کے اعتبار سے زیادہ ہے کیونکہ بلد اللہ ہے, اور مدینہ کی ویلیو مکہ سے خود حدیث میں ہی کم بتائی گئی ہے. نبی نے فرمایا مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ, اور مدینہ میں ایک روایت میں 50,000 ہے, اور ایک جو صحیح روایت ہے زیادہ اس میں 1,000. تو فضیلت تو دونوں کی ہے بھائی, دونوں میں ایک الگ ہی اللہ نے ایک سکون رکھا ہے. آپ نے کہا تھا پورے فرقے کو کافر نہیں کہنا چاہیے جو غلط عقیدہ رکھے, تو اس کو, تو اسی طرح تو قادیانی کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس میں سارے قادیانی ایسا نہیں ہو سکتا. سارے قادیانی مرزا غلام احمد کو نبی سمجھتے ہیں, اس لیے سارے قادیانی کیا ہیں, کافر ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی قادیانی کہ میں مرزا کو نبی نہیں مانتا, جبکہ جو بدعتیوں میں سب کے عقیدے ایک جیسے نہیں ہوتے, اس میں کوئی شرک کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. جن لوگوں تک دین کا پیغام نہیں ہوئے جہنم میں جائیں گے کیا؟ کیوں جہنم میں پھینک رہے ہو لوگوں کو میرے بھائی؟ جن کو دین اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی نا, تو ان سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ لا یظلم ربک احدا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ بھیج دیں, یا تو پیغمبر آئیں یا پیغمبر کی دعوت دینے والے داعی جائیں. پیغمبر کی دعوت پہنچنا ضروری ہے, اس کے بغیر ہاں
توحید کا عقیدے کا سوال ہوگا, چاہے دعوت نہ بھی پہنچی ہو. اسلام, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کرے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا, تو کیا یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے؟ دیکھو, کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو اگر وعدہ کرتے ہوئے آپ کی نیت نہیں تھی پورا کرنے کی تو پھر یہ منافقت ہے, کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. لیکن وعدہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہی تھا کہ میں ایسا کروں گا, تو پھر اس وعدے کو توڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, بشرطے کہ سامنے والے کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو. معاہدے پورے کرنا واجب ہے. معاہدے, ایگریمنٹ, وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ سے وعدہ کیا یک طرفہ کہ میں آپ کو رات کو بریانی کی دیگ کھلاؤں گا. اب یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے اس کے پیسے لے لیے ہوں یا کوئی کمٹمنٹ کر لی ہو کہ میں دیگ کھلاؤں گا اور آپ یہ کرنا. ویسے ہی میں نے خیال آیا چلو یار آج سب کو کیا کرتے ہیں, رات کو کھانے پہ دعوت دیتے ہیں. بعد میں مجھے خیال آیا یار میں کیا کہ پھنس گیا ہوں یار, یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا. دیکھیں آج کل سستی آ رہی ہیں کیا, اور اتنے لوگوں کو بٹھاؤں گا کہاں, میرا پروگرام کینسل ہو گیا. میں نے آپ کو کہہ دیا بھائی میرا ارادہ نہیں ہے. تو یہ کوئی منافقت نہیں ہے, کیونکہ یک طرفہ ہے نا یہ, تو آپ پر کوئی لازم تھوڑی ہے کوئی بھی چیز. تو اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو آپ, تو اسی طرح یاد رکھو کچھ چیزیں وعدہ کہلاتی ہیں. وعدے, ان میں وعدہ کرتے ہوئے ہی توڑنے کی نیت تھی تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, تو منافق ہے. جیسے اذا وعدہ اخلف, حدیث میں آتا وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے, تو اس سے وہی مراد ہے کہ کرتے ہوئے نیت ہوتی ہے اس کی, لیکن بعد میں آپ کا ارادہ بدل گیا, بشرطے کہ نقصان نہ ہو. نقصان یہ کہ لوگ آ گئے بھوکے دیکھ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, اب آپ نے جا کے کہا کہ چونکہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے میں دیکھ نہیں کھلا رہا. آپ بولو گے یار ہم گھر کے کھانے چھوڑ کر آئے ہیں 1 گھنٹے سے, ہماری جو ہے نا آتے قل اللہ پڑھ رہی ہے. یہ پھر اس لیے گناہ ہوگا کہ آپ تکلیف دے رہے ہیں کسی کو. لیکن اگر پہلے ہی بتا دیا بھائی اپنے اپنے گھروں پہ جا کے کھانا کھاؤ, میں نے آج آپ کو دیکھ کھلانے کا وعدہ کیا تھا لیکن میرا ارادہ پہلے ہی بدل گیا ہے, تو اس میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں کھاؤ. اب آپ نے کیس کر دیا میرے خلاف, نہیں جی مفتی صاحب نے چونکہ بریانی کا وعدہ کیا تھا تو اب ان کو کھلانی پڑے گی, تو کورٹ کس کے حق میں فیصلہ کرے گی؟ میرے حق میں دے گی. بولے گی بولا تھا نا, تو بول دیا, بعد میں ارادہ بدل گیا, یہ کوئی لازم تھوڑی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, کوئی آدمی بیوی سے ہنستے ہوئے کہہ دے بیگم میرا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسری شادی کا, پکا وعدہ, اگر اس کے دل میں ہے کہ میں کروں گا تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا. کم بخت جب تیرے دل میں ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے, یہ منافقت ہے. لیکن اس وقت آپ کے دل میں تھا کہ واقعی نہیں کروں گا, پکا وعدہ, اگلے دن کوئی ایسا رشتہ آ گیا, آپ نے بولا یار کرنا چاہیے, تو یہ کوئی لازم نہیں ہے, سمجھتے ہو, پھر آپ کر لو, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور میں مثال دیتا ہوں زیادہ واضح. بعض لوگ کیا کرتے ہیں دوسری شادی میں دوسری بیوی سے حقوق معاف کروا لیتے ہیں. یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے, جب سے میرے بیان چلے نا تو لوگوں نے درمیان کا راستہ اختیار کیا کہ ٹینشن پالنے سے بہتر ہے صرف شادی کرو اور حقوق نہ دو اس کو. تو کیا کرتے ہیں, بیوی کو کہتے ہیں بھائی چونکہ تم غریب ہو تو ہم تم سے شادی کر رہے ہیں, میں رات کی باریاں نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایک رات گھر سے شارٹ ہوا نا تو سسرال سے میں پٹوں گا, ان کو پتہ چل جائے گا, لہذا میں رات میں باریاں نہیں دوں گا, میں دن میں آیا کروں گا بس جب موقع ملے گا, لیکن نان نفقہ مجھ سے لے لیا کرو بس. اس طرح بہت لوگ کر رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ جب بیوی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے, تو یہ بھی عورت کی طرف سے وعدہ ہے, معاہدہ نہیں ہے. اس کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے. مثال کے طور پر آپ نے شادی کی, اب آپ باریاں نہیں دے رہے, اب آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی میں نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا بھائی میں باریاں نہیں دوں گا, تو یہ عورت اب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے اس پہ یہ لازم ہو گیا, بلکہ وہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی چونکہ میں آپ کی بیوی ہوں, شرعاً آپ کے ذمے لازم ہے کہ مجھے حقوق دیں, تو ٹھیک ہے اس وقت میرا موڈ نہیں تھا, میں نے بول دیا تھا کہ چلو یار پیسے دے دینا, حقوق باریاں نہیں دینا, لیکن اب مجھے پراپر آپ کی وائف بننا ہے, تو آپ کے باپ کو بھی باریاں بولو دینی پڑیں گی اس کو. تو یہ کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لیے لازم نہیں ہو جاتے. تو آپ نے کہہ دیا, میں مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہہ دیا میں ہر مہینے تمہیں 50,000 ہدیہ دیا کروں گا, 2-4 مہینوں کے بعد آپ کو خیال آیا یار یہ زیادہ ہی لمبی کہہ گیا میں, تو نہ دو. اب یہ تھوڑی کہ منہ سے ایک لفظ نکل گیا تو اب قیامت تک آپ کو اس کو وہ پیسے دینے. ہاں جو ایگریمنٹ ہے نا دونوں طرف سے, آپ نے کہا 50,000 روپے تمہیں دوں گا, موبائل دے دو مجھے, ہر مہینے 50,000 دوں گا, اب یہ ایگریمنٹ ہے, یہ یک طرفہ وعدہ نہیں ہے. آپ نے ایک چیز لے لی, اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کو ہر مہینے ایک اماؤنٹ اس کو جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے طے ہوئی ہے وہ دینی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ یک طرفہ نہیں ہے, یہ 2 طرفہ معاہدہ ہے.